अस्सलाम वालेकुम। हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज इतवार 3 मार्च है। आप लोग जानते हैं कि इतवार वाले रोज़ जो है मैं अपने ही डायरी के सफ़हात में जो है मैं खो जाता हूँ। उस डायरी के सफ़हात में कि जिस डायरी को लिखने की पादाश में मुझे जलावतन होना पड़ा, उस जिस डायरी के लिखने की पादाश में जो है मैं अपने ही मुल्क में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था। वो मुझे जेल यात्रा करनी पड़ी, पुलिस टार्चर का सामना करना पड़ा। उस डायरी का एक एक लफ्ज़ जो है वो सच्चाई, हक़ाइक़ पर मबनी है और अपने अंदर बहुत बड़ी बड़ी होलनाक दास्तानों को लिए हुए है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम 1999 में जिस तरीके से हुकूमत तब्दील कर दी गई और उस हुकूमत की तब्दीली के नतीजे में जब उस वक्त के आईजी सिंध मकबूल राना गिरफ़्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गए और उसके बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वो गिरफ़्तारी से नहीं बच सकते, तो किस तरीके से उन्होंने जो है अपने ही एक मातहत को मिन्नत समाजत की कि वो गिरफ़्तारी देना चाहते हैं, लेकिन गिरफ़्तारी से पहले वो आईजी हाउस में मुकीद अपनी बीवी और बच्चों से मिलना चाहते हैं। जिस अपने मातहत के आगे उन्होंने मिन्नत समाजत की, हाथ जोड़े और किस तरह से उन्होंने जवाब दिया और फिर कैसे वो मीर जाफ़र बनकर ख़ुद उनकी गिरफ़्तारी का बाइस बने, यही आज का हमारा प्रोग्राम जो है रिपोर्टर की डायरी। और ये जो प्रोग्राम माजी के दरीचे हैं, इसी में आज हम इनकी 3 किस्तें जो है वो पढ़ने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं ये भी जो है वो वक्त बदलने के साथ जो है बहुत तेज़ी के साथ ख़ुद भी बदल जाते हैं। अपने ही मौसनों को, अपने ही सीनियर्स को जो है ये पहचानने से भी इनकारी हो जाते हैं। अपनी खाल बचाने के लिए कुछ भी करने को ये तैयार हो जाते हैं। अब ये जो डायरी का पहला सफ़ा है, इसे मैं इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर आप लोग देख लें, इसको मैं स्क्रीन पर भी चलाने की कोशिश करूँगा। ये है कि ऐसा जादू था जिसका सहर आज 20 बरस गुजरने के बाद भी टूट न सका। ये नईम उर रहमान की मैं बात करूँ, कोई न्याजी थे नईम उर रहमान। नईम उर रहमान न्याजी मामूली आदमी नहीं, बल्कि उसका शुमार कराची के अमीर तरीन लोगों में होता है और वो गुलशन इकबाल के एक आलीशान बंगले में रह रहा है। वो क्या कारोबार करता है इसके बारे में मुझसे और पढ़ने वाले कारीन से ज़्यादा खुद मिस्टर मलिक जो है वो जानते थे। नाम मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, स्क्रीन पर आप नाम देख सकते हैं। ये मलिक पंजाब वाले नहीं हैं, ये मलिक सूबा बिहार वाले हैं। कराची के ऑपरेशन के दौर में ईस्ट के एसएसपी रहमत खान मसूद थे। इन्हें वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने ख़ास तौर से पेशावर से इंपोर्ट किया था। इनके पास भी नईम रहमान के ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायतें आई थी और ये भी इत्तला मिली थी कि इसकी सरपरस्ती एडिशनल आईजी सिंध असद अशरफ मलिक कर रहे हैं। इस इत्तला पर उन्होंने गुलशन इकबाल थाने के एसएचओ अहमद नदीम की सरबराही में सिर्फ ये मालूम करने के लिए नईम रहमान के घर पर छापा मारने का हुक्म दिया कि वाकई असद अशरफ मलिक के उनसे ताल्लुकात हैं या खामखा उस शरीफ अफसर के नाम को इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है।
لیکن حاجی احمد ندیم نے جب چھاپا مارا تو سمینہ نیازی کے بیڈ روم سے ایک گروپ فوٹو ملا جس میں اسد اشرف ملک بھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس طرح سے اس پولیس پارٹی کو دبے پاؤں واپس آنا پڑا۔ حاجی احمد ندیم نے آپریشن کے حوالے سے بہت شہرت پائی ہے۔ ان پر بھی اورنگی میں درجنوں جعلی پولیس مقابلے کر کے درجنوں بے گناہوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی کمگوئی اور مسلسل پردوں میں رہنے کی وجہ سے لوگوں کی نظریں ان پر اور ان کی حرکتوں پر نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے جعلی پولیس مقابلوں اور عالم صدیقی کے تعلقات سے لے کر مرحوم سب انسپکٹر برکت شاہ کے ساتھ گزارے جانے والے رنگین لمحات تک کا علم ہے کہ کس طرح سے کل کا غریب ایس آر پی کا اے ایس آئی آج کا کروڑ پتی بن گیا ہے۔ بے شک وہ پیلی ٹیکسی استعمال کر رہا ہے، لیکن لوگوں اور اعلیٰ سرکاری افسروں کو ان کی مالی حالت کے بارے میں بھی بخوبی علم ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فلک خورشید کے دور میں شارع فیصل پر ایک آرمی افسر کے فلیٹ پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کروایا تھا۔ اس کا ذکر پولیس کی رپورٹر کی ڈائری کے بعد کی اقساط میں آئے گا۔ ناظرین، یہاں پر میں ذرا سا اضافہ کرتا چلوں، حالانکہ ڈائری میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق وہ لندن میں ہیں اور غالباً وہ بھی اسالم لے چکے ہیں، یعنی کہ نیشنلٹی ان کے پاس آ چکی ہے۔ ان کا ایک بھائی ہیں اس وقت کراچی پولیس میں ایز اے ڈی ایس پی۔ احمد ندیم اس وقت لندن میں ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ پولیس میں ان کی سروس چل رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن انہی کے ساتھ جو ہے ایک اور انہی کا قریبی رشتہ دار تھا جو کہ نعیم سناٹے کے نام سے، جو کہ اس وقت میں خالد ڈی ایس پی بن چکے ہیں، وہ بھی کوئی 17-18 سال جو ہے لندن میں رہے انہی کے ساتھ، لیکن پتہ نہیں کیسے ان کی اے سی آر مکمل ہوئی اور وہ کراچی واپس آئے اور انہوں نے پروموشن بھی وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ خیر، پروگرام میں ذکر چل رہا تھا اسد اشرف ملک کا۔ نواز شریف کے آخری دور میں اسد اشرف ملک کو سینیٹر سیف الرحمان کی سفارش پر سندھ پولیس کا ایڈیشنل آئی جی مقرر کیا گیا تھا۔ یہ تقرری مشروط تھی، یعنی اس شرط پر کی گئی تھی کہ ایڈیشنل آئی جی سندھ احتساب بیورو کے لیے آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے بعض دوسرے وزراء کے کرپشن سے متعلق دستاویزی ثبوت فراہم کرے گا۔ غرض اس طرح سے چکر دے کر انہوں نے پوسٹنگ تو حاصل کر لی، اور 12 اکتوبر کے بعد جب سندھ پولیس کے سربراہ مقبول رانا سرکاری گاڑی میں اپنے پولیس گارڈ اور ڈرائیور سمیت کہیں فرار ہو گئے تو ان کی جگہ رینجرز کے سربراہ جو اس وقت کے تھے عبد القادر بلوچ کی سفارش پر اسد اشرف ملک کو آئی جی سندھ کا چارج دیا گیا، جس کا باضابطہ حکومت سندھ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، لیکن خود اسد اشرف ملک کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سندھ پولیس کے آئی جی بن گئے۔ غرض اس طرح سے وہ کوئی 25 روز تک جو ہے وہ اس اہم منصب پر فائز رہے۔ اس دوران فرار ہونے والے آئی جی سندھ رانا مقبول احمد نے 1 سال تک اپنی ماتحتی میں کام کرنے والے اسد اشرف ملک سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا اور ان سے صرف ایک ہی درخواست کی کہ مجھے آئی جی ہاؤس میں اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے کی اجازت دی جائے۔
اس کے بعد بے شک مجھے گرفتار کر لینا۔ یہ سنتے ہی اسد اشرف ملک نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ انہیں جواب دیا کہ سر آپ مجھ خاکسار کو کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ میں تو کل بھی آپ کا ماتحت اور سچا وفادار تھا، اور آج بھی آپ ہی کا ماتحت اور وفادار ہوں۔ آپ بے دھڑک اور بے خوف اپنے بنگلے پر آ کر اپنی بیوی بچوں سے مل سکتے ہیں، آپ کی حفاظت میں خود کروں گا۔ ٹیلی فون سننے کے بعد حالات سے بے خبر رانا مقبول کو اطمینان ہو گیا کہ سندھ پولیس میں اب بھی کتنے وفادار ماتحت موجود ہیں جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں، اپنی نوکریوں کو خطرے میں ڈال کر جو ہے وہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں۔ دوسری طرف اسد اشرف ملک نے موقع ضائع کیے بغیر ہی اپنے موسن رینجرز کے سربراہ کو ٹیلی فون کیا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ سندھ پولیس کا بگوڑا آئی جی رانا مقبول بنگلے پر پہنچ گیا ہے، فوراً رینجرز بھجوا کر بنگلے کا محاصرہ کروا لیں اور پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ اس موقع پر اسد اشرف ملک نے رینجرز کے سربراہ سے یہ بھی کہا کہ بگوڑے آئی جی سندھ نے درخواست کی ہے کہ انہیں گرفتاری سے قبل آزادانہ ماحول میں بیوی اور بچوں سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ ناظرین، یہ جو قسط ہے یہ قسط نمبر 110 ہے اور یہ جو ہے 28/2000 کا ہے، یہ 28 اگست کا اخبار ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ اب 110 ہے، یہ میں اب 111 کو جو ہے یہ پڑھنے کی جسارت اس وقت کر رہا ہوں۔ اس طرح سے اسد اشرف ملک کا ٹیلی فون سننے کے بعد رینجرز کے سربراہ اور دوسرے اعلیٰ افسران دنگ رہ گئے کہ یہ پولیس کا محکمہ بھی کس طرح سے بے دید اور بے حس محکمہ ہے کہ جو افسر 1 سال تک جس آئی جی کے انڈر میں اپنے دم ہلاتے ہوئے ملازمت کر چکا ہے، اب وقت پڑنے پر اسے گرفتاری سے قبل بیوی بچوں سے ملنے کی ایک معمولی خواہش کو بھی پوری نہیں کرنے دے رہا، جو کہ اس کا اخلاقی فرض ہے۔ یہ صورتحال تھی اس ایڈیشنل آئی جی کی جو خود کو ڈی آئی جی کراچی اور آئی جی سندھ جیسے اہم منصب پر تعینات نہ کرنے کا شکوہ کرتا پھر رہا ہے۔ پولیس کے ان اعلیٰ افسران کی مثال تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان سرکاری اہلکاروں کی جیسی ہے جو بظاہر تو 7 سمندر پار سے تجارت اور ملازمت کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن برصغیر میں پہنچنے کے بعد وہ اپنے سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوٹ مار کرنے لگے تھے اور دونوں ہاتھوں سے اس وطن عزیز کو لوٹا، اور اب ان کی کسر انہی کی باقیات بیوروکریسی اور پولیس کے یہ پی ایس پی افسران جو ہے پوری کر رہے ہیں۔ ان اعلیٰ سرکاری افسران کا اپنے فرض اور ملک سے مخلص اور محبت کا اندازہ اس صورتحال سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سرکاری افسران لوٹ مار تو اس ملک میں کرتے ہیں، اور لوٹ مار کرنے کے بعد جو لوٹ حاصل کی یعنی جو کروڑ روپے کی رقم ہوتی ہے اپنے غیر ملکی بینک میں اپنے ملک کے بینک میں جمع کرنے کے بجائے بیرونی ملک کے بینک میں جمع کروانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سرکاری افسران ذہنی طور پر اس ملک سے کتنے مخلص ہیں۔ ان کی اولاد اعلیٰ تعلیم ملک کے درسگاہوں میں حاصل کرنے کے بجائے بیرون ملک جا کر حاصل کرتے ہیں۔ آپ ذرا جیم خانے کلب کی ممبرشپ حاصل کرنے کے بارے میں بھی رپورٹر کی ڈائری پڑھنے
والوں کو کچھ بتاؤں کہ یہ کلب دراصل معاشرے کے امیر ترین لوگوں نے اپنے عیش و عشرت کے لیے بنایا ہے، جس کی ممبرشپ صرف 10 لاکھ روپے سے حاصل کی جاتی ہے۔ خیر یہ تو اب سلسلہ کہیں اور چل پڑا ہے۔ یہ ناظرین 2 قسطیں میں نے پڑھ لی ہیں رپورٹر کی اس وقت کے ڈائری کی۔ اب یہ مقبول رانا جب فرار ہوتے ہیں گھر سے، بنگلے سے، تو کہاں جاتے ہیں؟ کہتے نا خود تو ڈوبے صنم تجھے بھی لے ڈوبے۔ اتنا ذہین، اتنا دور اندیش آئی جی مقبول رانا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، سینیٹر بن چکے تھے، اس وقت بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے لگے تھے۔ وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے احکامات کی تعمیل میں آرمی چیف کی گرفتاری کے ٹاسک کو لے کر، لیکن صورتحال بدل چکی۔ صبح معاملات کچھ اور تھے، آئی جی تھے، اور شام کو وہ ایک بگوڑے بن گئے۔ کہاں بھاگے، کہاں گئے؟ ان کے نزدیک اس وقت کراچی میں چودھری محمد شریف سے زیادہ با اختیار، با اثر اور کوئی نہیں ہو سکتا جو انہیں اس مصیبت سے بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ اس وقت ڈیفینس میں رہنے والے مرحوم چودھری محمد شریف کے بنگلے پر پہنچے۔ چودھری محمد شریف کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جو آئی جی اس وقت ان کے بنگلے میں پناہ لینے آئے ہیں، یہ پناہ لینے نہیں آئے بلکہ ان پر ایک بہت بڑی مصیبت بن کر آئے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی ڈبونے، انہیں بھی تباہ کرنے، انہیں بھی برباد کرنے، اور انہیں بھی جیل کا اسیر بنانے کے غرض سے آئے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ ان کے ساتھ ساتھ چودھری محمد شریف بھی جو ہے وہ پکڑے گئے۔ وہ محمد شریف جن کے نام کا ایک ڈنکا تھا کراچی پولیس میں، سندھ کی بیوروکریسی میں، پاکستان کی بیوروکریسی میں، کون سا ایسا ڈپٹی کمشنر ہوگا کراچی کا نہیں، سندھ کا نہیں، پورے پاکستان کا؟ کون سا ایسا صوبائی اور فیڈرل سیکرٹری نہیں ہوگا جو کہ چودھری محمد شریف سے فیضیاب نہ ہوتا ہو؟ یقیناً مقبول رانا کا حسن انتخاب غلط نہیں تھا، لیکن دور بدل چکا تھا، افراتفری تھی، ملک میں کوئی قانون نہیں تھا، ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، بقا کی جنگ تھی۔ ایک طرف ڈیموکریسی تھی، ایک طرف سیاسی طاقت تھی، دوسری طرف اصل طاقت تھی۔ دونوں طاقتوں میں جب ٹکراؤ ہوا تو ظاہر ہے کہ اصل طاقت کو فتح اور سیاسی طاقت کو جو ہے وہ شکست ہوئی، اور خود میاں نواز شریف جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیے گئے۔ نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آئی جی مقبول رانا اور خود چودھری محمد شریف، جن کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں برطانیہ کی طرح ان کا بھی سورج کبھی طلوع غروب نہیں ہوا۔ لیکن اب کے بار ایسی آندھی آئی مقبول رانا کے ان کے بنگلے پر گھسنے کی صورت میں کہ اس آندھی نے جو ہے چودھری محمد شریف کا جو ہے، مرحوم کا جو ہے وہ پوری کی پوری ساکھ، ان کی پوری کی پوری دہشت، ان کی پوری عمر بھر کی جو کمائی تھی تعلقات کی، اس کمائی کو جو ہے وہ خاک و خاشاک کی طرح سے بہا کر لے گیا۔ اس کو کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہے وہ حالات کا پلٹا کھانا، اس کو کہتے ہیں کہ غرور کا جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ سر نیچا ہو جاتا ہے۔ وہ چودھری محمد شریف جس نے کبھی زندگی میں ہار نہیں دیکھی تھی، یعنی ان کی ڈکشنری میں ہار نام کا، نا نام کا
کوئی لفظ نہیں تھا، نہ وہ خود نہ سننے کے عادی تھے اور نہ ہی کسی کو نہ کہنے کے وہ عادی تھے۔ کسی نے کوئی بھی کام کہہ دیا، یس سر، یس سر، یس سر، یس سر۔ کوئی کیا مانگ رہا ہے، یس سر، یس سر کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی یس سر نے جو ہے انہیں ایک معمولی کانسٹیبل سے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا تھا FIA کا۔ اگر یہ سانحہ رونما نہ ہوتا تو وہ یقیناً وفاقی وزیر داخلہ بن جاتے، جو ان کا ایک خواب تھا۔ ایک خواندہ، ان پڑھ، نہیں کچھ لکھ سکتا، نہیں کچھ پڑھ سکتا، وہ اپنے تعلقات کے بل بوتے پر SP بن گیا تھا، FIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر بن گیا تھا۔ یقیناً وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی بن جاتا۔ MPA بننا، MNA بننا کوئی مشکل نہیں تھا، شریفوں کے بہت قریب تھا، بیوروکریسی کے بہت قریب تھا، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ کیا ممکن تھا، کیا ناممکن تھا ان کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ، وہ تو صدر بھی بن سکتا تھا۔ اگر آصف علی زرداری صدر بن سکتے ہیں تو چودھری محمد شریف کیسے صدر نہیں بن سکتا تھا؟ بالکل بن جاتا۔ لیکن مقبول رانا کی روپوشی، مقبول رانا نے جس طریقے سے خود کو بچانے کے لیے ان کے بنگلے میں پناہ لی، اس کے بعد ان پر جو ہے اس مصیبت کا آنا جو ہے ایک فطری امر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت قدرت کی پکڑ میں آ گئے تھے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، ترقی کرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن زندگی میں بعض اوقات ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتے لیکن اللہ کی نظر سے وہ اوجھل بھی نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے کام انہوں نے کیے تھے جن کی پکڑ اس سانحے کی شکل میں ہو گئی تھی، اور ان کو پھر ان کے کیے کی سزا اسی دنیا میں قدرت کی طرف سے دی گئی۔ کوئی بھی قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ قدرت اپنا انتقام اس دنیا میں بھی لیتی ہے اور اس دنیا میں بھی لیتی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ دنیاوی جمیلوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں قدرت کا وہ انتقام نظر نہیں آتا۔ قدرت انتقام ضرور لیتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا اپنا ایک نظام ہے، ان کا اپنا ایک انصاف ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ اتفاق ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے وہ ہو گیا، اتفاق سے اگر میں چلا جاتا تو میں حادثے کا شکار ہوتا، اتفاق سے اگر میں یہ کرتا تو وہ ہو جاتا۔ یہ اتفاقات جو ہیں یہ دنیاوی ڈکشنری میں تو ہے، قدرت کی ڈکشنری میں کوئی لفظ اتفاق نہیں ہے۔ ہر کام جو ہے وہ سسٹمیٹک ہے، طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہے۔ جو کام ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اتفاق کا کوئی قانون قدرت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مقبول رانا نہ جاتے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تب بھی ہونا تھا۔ مقبول رانا کا وہاں جانا ان کی قسمت میں، خود چودھری شریف کی قسمت میں تھا کہ اس طریقے سے مقبول رانا پناہ لینے وہاں پر آئیں گے، اور ان کے پناہ لینے کے چکر میں خود چودھری محمد شریف بھی لپیٹے میں آ جائیں گے۔ خیر، ذکر تو میں کر رہا تھا اسد اشرف ملک کا۔ اسد اشرف ملک کے ویسے تو تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے آفتاب نبی سے، اور ان کے مقابلے میں
کوئی اور زیادہ تعلقات ان کے اچھے نہیں تھے خود طارق جمیل سے. طارق جمیل ان سے جونیئر تھے. ڈی آئی جی حیدرآباد بھی رہ چکے ہیں موصوف. وہ ڈی آئی جی حیدرآباد کی حیثیت سے ان کے انڈر میں جو ہے یہ طارق جمیل ایس ایس پی حیدرآباد بھی رہ چکے ہیں. اور جتنا تکلیف دہ پیریڈ انہوں نے وہاں گزارا طارق جمیل نے ان کے انڈر میں، وہ بیان کرتے ہوئے بعض اوقات وہ خود بھی جو ہے اچھے خاصے پریشان ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے ولسن ملک جو ہے ان کے ڈی ایس پی ڈی ایل تھے، کراچی سے خاص طور سے انہیں وہاں لے گئے تھے اور انہیں جو ہے وہ ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ لگا دیا تھا. یعنی کہنے کو تو وہ حیدرآباد کے ڈی ایل برانچ کے ڈی ایس پی تھے، لیکن تمام تر لائسنس 2 نمبر جو ہے وہ کراچی والوں کے وہاں بیٹھ کے بنایا کرتے تھے اور اس وقت وہ پیسے لیتے تھے اپنے باس کے لیے. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ خود اسد اشرف ملک نے اس وقت جہاں طارق جمیل کو جو ہے وہ بالکل ایک طریقے سے ڈمی کر دیا تھا، ان کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرتے تھے، وہیں پر جو موجودہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں خادم رند غالباً اس وقت اے ایس پی تھے، یہ بھی ان کے آتاب سے نہیں بچے تھے. انہیں پوسٹنگ نہیں دی تھی، یہ ان کے آتاب میں تھے اور ان پر کڑی نگاہ انہوں نے رکھی تھی ان کے حرکات و سکنات پر. اور یہ جو ہے وہ جب تک وہ ڈی آئی جی حیدرآباد رہے انہیں کوئی پوسٹنگ انہوں نے نہیں لینے دی، اثر و رسوخ کے استعمال کرنے کے باوجود. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام رپورٹر کی ڈائری، ماضی کے دریچوں سے. اسی کے ساتھ ناظرین اگلے اتوار تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.